में बराबरी कर सका है तो वो मजहब इस्लाम और इस्लाम ही है। इंसाफ और अमन एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। किसी एक का वजूद दूसरे के बगैर मुमकिन ही नहीं है। जिस मुआशरे में अदल इंसाफ होगा उस मुआशरे में अमन होगा। जिस मुआशरे में अदल इंसाफ नहीं होगा उस मुआशरे में बदअमनी होगी। आज की इस बज़्म के मुक़र्रिर को दावत दी जा रही है। इससे पहले कि मैं उनको दावत दूँ, मुख्तसर तारुफ़ पेश खिदमत है। तालीमी एतबार से एक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर जिसने खिदमत इस्लाम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया हो, उसकी एक बेहतरीन मिसाल वो 30 साला नौजवान है जिसने इस उम्र में अवामी मुक़र्रिर व ट्रेनर होने का शर्फ हासिल किया। तक़ाबुल अदियान व दावा के मैदान में 21 साल की उम्र में जिसका सफ़र शुरू हुआ, उसकी इब्तदा उस दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए हुई जो IRF मुंबई के अंदर सन 2001 में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की निगरानी में मुनाकिद हुआ। इसका सेहरा तक़ाबुल अदियान के शोहरे आफाक मुक़र्रिर शेख अहमद दीदात मरहूम और आलमी शोहरत याफ्ता मुक़र्रिर तक़ाबुल अदियान के बेमिसाल दाई व मुबल्लिग़ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सर बनता है। इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियों को दूर करने में इन दोनों हजरात की बेपाया कोशिशों से मुतासिर होकर उस नौजवान ने इंजीनियरिंग के पेशे को खैरबाद कहा और सन 2002 में दावा के पेशे को अपनाया। उस नौजवान को हम अतहर खान के नाम से जानते हैं। अतहर खान को बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरे में महारत के साथ साथ गैर मुस्लिमों के बहुत सारे इनफरादी व इज्तिमाई बहस व मुबाहिसे में शिरकत का काफ़ी तजर्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्लाम के मुतालिक फैली हुई गलत फहमियों को दूर करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब पर गुज़िश्ता 9 सालों से अवामी खिताब दे रहे हैं। उनके कुछ मौज़ूआत जैसे इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम, इस्लाम में इंसानी हुकूक़ की अहमियत, मसाइल ज़िंदगी, हुज्जियत हदीस वगैरह मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों तरह के सामईन में काफ़ी मशहूर हैं। अतहर खान मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल शख्सियात के साथ एक ही स्टेज पर मदऊ भी किए गए हैं, जिनमें मैसूर के अंदर सन 2007 में साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम के साथ एक प्रोग्राम में उनकी शिरकत एक यादगार व हसीन लम्हा है। इसके अलावा IRF के अंदर इस्लाम और तक़ाबुल अदियान पर होने वाले प्रोग्रामों में सवाल व जवाब के सेशन को संभालने का तजर्बा रखते हैं। सन 2004 के दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो IRF मुंबई में मुनक़िद हुआ, उसके अहम जिम्मेदार रह चुके हैं। साथ ही IPCI बर्मिंघम UK की दावत पर वहाँ भी तलबा के लिए दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में अहम जिम्मेदारी निभाई है। हिंदुस्तान में बहुत सारे खिताब और बहस व मुबाहिसे में हिस्सा लेने के अलावा UK के इस्लामी मराकिज़, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की दावत पर वहाँ भी खिताब दे चुके हैं और साथ ही पीस TV के जाने पहचाने मुक़र्रिर भी हैं। आज की इस नशिस्त में उनकी तकरीर का उन्वान है अमन इंसाफ की बुनियादी शर्त। आइए हम उनका पुरजोश इस्तक़बाल करते हैं। अतहर खान। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सदर साहब, जनाब फैज़ुर रहमान, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों,
میں آپ سب کا اس اسلامی مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے انصاف امن کے لیے بنیادی شرط۔ انصاف اور امن ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ کسی ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا اس معاشرے میں امن ہوگا۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوگا اس معاشرے میں بد امنی ہوگی۔ آئیے ہم دیکھیں کہ امن کے معنی کیا ہیں۔ امن ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے روٹ ورڈ الف میم نون سے، جس کا مطلب ہے سکون و اطمینان، اور اس کا استعمال ظاہری سکون و اطمینان اور باطنی سکون و اطمینان دونوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور قرآن میں ہمیں دونوں دلائل ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیت دین ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اگر تمہیں اطمینان ہو جائے کہ جس کے پاس تم اپنی امانت رکھ رہے ہو وہ خیانت نہیں کرے گا، تو وٹنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر دلی اطمینان، دلی سکون، ذہنی اطمینان، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور مثال ہے قرآن مجید میں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 میں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اس شہر مکہ کو ایک امن والی جگہ بنا دے جس میں سکون و اطمینان ہو، جو ہر ظاہری شر و فساد سے محفوظ رہے۔ تو یہاں پر ظاہری امن کی بات ہو رہی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دونوں مثالیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ انصاف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کے لیے قرآن مجید میں دو الفاظ کا استعمال کرتا ہے، ایک ہے قسط اور دوسرا ہے عدل۔ حالانکہ یہ دونوں الفاظ عدل اور قسط مترادف ہیں، لیکن ان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ قسط کہتے ہیں برابری کو، اور ترازو کو بھی قسط کہا جاتا ہے، لیکن قسط کہتے ہیں ظاہری انصاف کو، ایسا انصاف جو ظاہر ہو، جو آپ دیکھ سکیں، جس کا آپ مشاہدہ کر سکیں، جسے آپ محسوس کر سکیں، ایسے انصاف کو کہتے ہیں قسط۔ عدل کا بھی یہی معنی ہے، عدل بھی برابری کو کہتے ہیں، لیکن عدل صرف ظاہری انصاف کو ہی نہیں کہتے بلکہ باطنی انصاف کو بھی کہتے ہیں، معنوی انصاف کو بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ اگر آپ کو ذرا بھی خوف ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی عورت سے شادی کریں۔ اگر آپ کو ذرا بھی خوف ہے کہ آپ عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو صرف ایک ہی شادی کریں، ایک ہی نکاح کریں۔ تو یہاں پر جس عدل کی بات ہو رہی ہے وہ ظاہری عدل ہے، یعنی اگر آپ نے ایک بیوی کے لیے ایک فلیٹ خریدا تو یہ ضروری ہے کہ آپ دوسری بیوی کے لیے بھی ایک فلیٹ خریدیں۔ اگر آپ نے ایک بیوی کے لیے ایک لباس خریدا تو دوسری بیوی کے لیے بھی لباس خریدنا ضروری ہے۔ یہ ہے ظاہری عدل جس کا اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے۔ جہاں تک باطنی عدل کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 129 میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے، آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے، چاہے یہ آپ کی کتنی ہی خواہش ہو۔ آپ کتنا ہی چاہیں اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے۔ یہ کس عدل کی بات کر رہے ہیں اللہ؟ یہ اس عدل کی بات کر رہا ہے جو جذبات سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارے ایموشن سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارے احساسات سے تعلق رکھتا ہے، جو آپ نہیں کر سکتے، جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کا انسان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس بیوی کو 50% پیار کرتا ہوں، اس کو بھی 50% محبت کرتا ہوں، یا میں اپنے اس بچے کو جتنی محبت کرتا ہوں اتنی ہی اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سوال آپ سے نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا باطنی عدل، اور ہم نے ایک مثال لی ظاہری عدل کی بھی۔ انصاف کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا اور طاغوت کو نہ سمجھا تو آپ طاغوت سے پرہیز کیسے کر پائیں گے؟ طاغوت کہتے ہیں جھوٹے خداؤں کو۔ اگر آپ نے اللہ کو سمجھ لیا اور طاغوت کو نہ سمجھا
اس کی ضد کو، تو آپ طاغوت سے پرہیز نہیں کر سکتے. کیسے پرہیز کر پائیں گے؟ تو اسی طرح اگر آپ نے انصاف کو سمجھ لیا اور اس کی ضد کو نہ سمجھا، اس کی اپوزٹ کو نہ سمجھا، تو پھر انصاف کرنا کیسے ممکن ہے؟ انصاف کی ضد ہے ظلم، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انجسٹس، نا انصافی، ظلم. ظلم کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے ظلم کہتے ہیں چیز کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ پہ رکھ دینا. کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ پہ رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں ظلم. مثال کے طور پر آپ نے مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر رکھ دیا، تو یہ مچھلی کے ساتھ ظلم ہوا. لغت میں یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا چرواہا بنایا، اس نے بکریوں کے ساتھ ظلم کیا. جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا چرواہا بنایا، اس نے بکریوں کے ساتھ ظلم کیا. یہ کسی بھی چیز کا، کوئی بھی چیز کا کوئی مقصد ہے، اگر آپ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں اس چیز سے، تو اس کے ساتھ وہ ظلم ہوگا. جیسے کہ آپ کے پاس قلم ہے، پین ہے، اگر آپ لکھنے کے بجائے اس سے کیل ٹھوکنے کا استعمال کر رہے ہیں تو پین کے ساتھ ظلم ہے. اسی طرح اگر آپ کسی ڈاکٹر سے انجینئرنگ کا کام لے رہے ہیں تو وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ ظلم ہے. تو ظلم ہے کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا ظلم؟ رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وسیع اللہ بن محمد عباس پیس ٹی وی اردو کے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکبادی کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے صیام و قیام کو قبول فرمائے. قد أهل بالصيام وأطل. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ کو مانو، اس کی توحید کو تسلیم کرو. پرنور آیات والی، سب سے اعلیٰ بیان والی، وہ وحی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت، بہترین سبق والی، قرآن کو مانو، محمد کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد سے بعد الموت کو مانو، جنت اور دوزخ کو مانو. سب سے افضل کتاب. تصور یہ رہنا چاہیے کہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی. ڈاکٹر اسرار احمد سے جانیے اللہ کے کلام کا صحیح اور دلوں کو روشن کرنے والا بیان، تعلیم قرآن. آج رات 11 بجے اور دوبارہ صبح 7:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. This Ramadan. Welcome, O Ramadan. The month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share it with me every day throughout this blessed month. Watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 81 اور 82 میں، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں پوچھ رہا ہے کہ امن کا صحیح حقدار کون ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. کیا تم جانتے ہو کہ امن کا صحیح حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہا ہے ہم لوگوں سے کہ امن کا صحیح حقدار کون ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ جواب بھی دے رہا ہے الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. اولئک لہم الامن، اور یہی لوگ ہیں جو امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دم واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ کون امن کا صحیح حقدار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے
اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، مکس نہیں کیا، تو یہی لوگ ہیں جو امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ظلم کا مطلب نہیں سمجھ پائے کہ یہاں پر کون سا ظلم مراد ہے یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی سورہ لقمان کی، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں، جہاں پر لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا انجسٹس ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ کیسے؟ کس نے آپ کو پیدا کیا؟ کون ہے آپ کا خالق؟ کس نے آپ کو پالا پوسا؟ کس نے آپ کو کھلایا پلایا؟ کس نے آپ کو آنکھیں دی اس دنیا کو دیکھنے کے لیے؟ کس نے آپ کو پیر دیے اس دنیا پر چلنے کے لیے؟ کس نے انسان کو بنایا؟ کون ہے وہ؟ کس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کس نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے؟ کس نے بنی آدم کو عزت دی ہے؟ کون ہے وہ؟ وہ اللہ ہے میرے دوستوں، وہ اللہ۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو یقیناً اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا انجسٹس کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا ہے کہ انسانوں کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، کہ ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر ہم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی ناانصافی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18 میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العدل، وہ انصاف، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، یہ جتنی بھی آسمانی کتابوں کو بھیجا اس دنیا میں، ان کے تمام مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو۔ جو آیت میں نے اپنی تقریر کی شروع میں پڑھی تھی، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کھلی نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان پر کتابیں اتاری، وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ میزان بھی اتاری، ترازو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، آسمانی کتابوں کو بھیجنے کا مقصد ہے عدل و انصاف کو اس دنیا میں قائم کرنا، تاکہ لوگ عدل و انصاف کو اس دنیا میں قائم کر سکیں۔ تو یہ اتنا اہم مقصد ہے عدل و انصاف کہ رسولوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، آسمانی کتابیں اتاری، میزان اتاری، اس لیے کہ لوگ آپس میں عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ اب عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے یا عدل و انصاف کی راہ میں دو رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ جب بھی ہم عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں تو دو رکاوٹیں اس میں پیش آتی ہیں، پہلی محبت اور دوسری نفرت۔ یہ دو جذبات، یہ دو احساسات ہمیں عدل و انصاف کرنے میں رکاوٹ کا کام کرتے ہیں۔ جب ہم عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں اس کو قائم کرنے سے روکتی ہیں، محبت کے جذبات اور نفرت کے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ اور عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والے بن جاؤ۔
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے تمہیں اس چیز کے لیے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، اپنے نفس کے خلاف، چاہے اپنے والدین کے خلاف، چاہے رشتہ داروں کے خلاف، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ ہم یہاں پہ جس رکاوٹ کی بات ہو رہی ہے وہ ہے محبت۔ ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، امیروں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، غریبوں کی طرف ہمیں ہمدردی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سارے جذبات تمہیں عدل و انصاف کرنے سے کہیں روک نہ دیں، تو اس لیے عدل و انصاف کے لیے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے اس کے لیے تمہیں امیروں کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے یا غریبوں کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، وہ جانتا ہے کون امیر کون غریب ہے، تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم عدل و انصاف کرو۔ دوسری رکاوٹ ہے نفرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے لیے آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، کیونکہ عدل تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے لیے آمادہ نہ کر دے کہ تم اس قوم کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھو۔ عدل کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں جذبات، محبت اور نفرت، جو عدل و انصاف کے لیے رکاوٹ ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان جذباتوں کا سامنا کیسے کیا اور وہ ان جذباتوں سے کیسے نپٹے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 3، کتاب الحدود، حدیث نمبر 4188۔ فتح مکہ کے دوران جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت ایک اعلیٰ خاندان کی عورت نے چوری کی، تو قریش نے سوچا یہ بہت اعلیٰ خاندان سے ہے، تو اس لیے چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر حد نافذ نہ کریں چوری کی۔ چوری کی حد ہے ہاتھ کاٹنا، لیکن قریش ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کون یہ جرأت کرے گا کہ نبی کے سامنے حد نافذ نہ کرنے کی سفارش کرے، کون ہے؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ اسامہ بن زید، جسے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ وہ سفارش کریں۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ مان جاتے ہیں، اور اس عورت کو اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا ہے، اور اسامہ اس عورت کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اسامہ اس عورت کے لیے سفارش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور انہیں غصہ آ جاتا ہے، اور وہ اسامہ سے کہتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اسامہ کیا تم اللہ کی حد میں، اللہ کی مقرر کردہ حد میں سفارش کر رہے ہو تم اسامہ؟ اور اسامہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے، میرے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے۔ اور جب شام ہوتی ہے تو اللہ کے رسول خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تعریف کرنے کا حق ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے ایمان والوں، اے لوگوں، پچھلی امتیں اسی بات کے لیے تباہ کی گئیں، اسی بات کے لیے ہلاک کی گئیں کہ جب کوئی عزت والا، جب کوئی اعلیٰ خاندان سے جو تعلق رکھتا ہے، جب وہ چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور اور لاچار اور غریب انسان چوری کرتا تو اس کے اوپر حد نافذ کرتے۔ پچھلی قومیں اسی بات کے لیے ہلاک کی گئیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی، اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کے رسول نے کہا
کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آگے رضی اللہ عنہا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کے بعد اس کا نکاح بھی ہوا، اور وہ عورت اپنے مسئلے لے کر ہمارے پاس آتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسئلوں کو سلجھاتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ عورت ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور قریش اس کی سفارش کر رہے تھے۔ قریش جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کا ایک قبیلہ تھا، اسامہ بن زید جن سے آپ کو اتنی زیادہ محبت تھی وہ سفارش کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا اسامہ کو؟ کیا تم اللہ کی حد میں سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کی سزا میں سفارش کر رہے ہو اسامہ؟ تو اسامہ کی محبت، قریش کی محبت اللہ کے رسول کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکی کہ وہ اس عورت کے اوپر حد نافذ نہ کریں۔